नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोतक़िफ़ीन व मोतक़िफ़ात, ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है कि जिसने इस साल भी हम सब को तौफ़ीक मरहमत फ़रमाई कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा में हम सब इज्तिमाई तौर पर आकर उसकी चौखट पर बैठ सकें, अपना दामन सवाल उसके हुजूर दराज कर सकें और अपनी झोलियाँ फैलाए बख्शिश व मग़फ़िरत के उम्मीदवार बनकर अपने गुज़रे हुए हाल और अहवाल पर पशेमा नादिम होकर अपनी आइंदा आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच विचार कर सके। अल्लाह पाक हज़ूर शेख़ुल इस्लाम की इन संगतों में, सोहबतों में और हज़ूर क़ुतबतुल औलिया पीर सैयदना ताहिर अलाउद्दीन अल क़ादरी अल गिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़ाए पुरनूर के साए में हमारा यूं बैठना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। और जब यहाँ से लौट कर अपने घरों को जाएं तो जो कुछ तरबियत, सोहबत और अनवार की शक्ल में यहाँ हासिल किया हो, अल्लाह पाक हमेशा तादम मर्ग उन खुसूसियात को हमारे साथ वाबस्ता कर दे और उनको दवाम अता फरमाए। हाज़रीन मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इंसान पर बहुत से इनाम व इकराम है, मगर उनमें से कुछ करम नवाजियाँ ऐसी हैं कि इंसान उनका शुक्र अदा नहीं कर सकता। उनमें सर फहरिस्त उसका ये करम है कि उसने इंसान पर और इंसानियत की खातिर अपने महबूब अंबियाए कराम को मबूस फरमाया और इंसान की रुश्द व हिदायत और उनको राह दिखलाने के लिए अपने महबूब बंदों को इस दुनिया में भेजा। फिर उस पे तुर्रा इम्तियाज़ कि अपने महबूब तरीन और बरगुज़ीदा तरीन रसूल हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मबूस फरमा दिया और इस इंसानियत में हुज़ूर को भेज दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो अज़ीमुल मर्तबत ज़ात जो हर हाजिर और हर गैब की तर्जमानी करने वाली है और दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तकर्रुब की राहों की तरफ रहनुमाई अता फरमाने वाली है। तो ये अल्लाह पाक ने करम नवाजी फरमाई। फिर जिनके लिए अल्लाह पाक हयात नौ मुकर्रर फरमाता है, उन्हें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए हयात नौ अता की जाती है। ये उसकी करम नवाजी है। ना सिर्फ ये, फिर उसका ये भी करम है कि उसने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उलूम, आपकी अताओं और आपकी रवायात के अमीन खुलफा भी पैदा फरमाए।
جو حضور کے علوم، حضور کی روایات کے امین بن کر ہم لوگوں کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے شناسا کراتے رہتے ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے قریب کرتے رہتے ہیں، اور پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اللہ رب العزت کے قریب کرتے چلے جاتے ہیں۔ حاضرین مکرم، وہ جو حضور کے خلفاء ہیں جن کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے علوم، اپنی تعلیمات اور اپنی روایات کا امین قرار دیا، ان کو عموماً 3 طبقات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو امت مسلمہ کے عقائد صحیحہ پر محنت کرتا ہے، یعنی کہ عقائد کے پہلو کو سنوارتا رہتا ہے۔ وہ طبقہ، اس میں عموماً اہل اصول علماء ہوئے، جن کو علماء ربانیین بھی کہتے ہیں، صالحین ہیں، وہ امت مسلمہ کے عقائد صحیحہ کے ضامن بنتے ہیں۔ پھر انہی لوگوں میں سے جو حضور کے خلفاء اور امین ہیں آپ کے علوم و فنون کے، انہی میں دوسرا طبقہ ہے جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو نہ صرف زندہ کرتا ہے بلکہ ان پر عمل کر کے دکھاتا ہے، پھر عمل کے متعلق جو دشواریاں امت کو درپیش ہوتی ہیں ان دشواریوں کا ازالہ کرتا ہے اور عمل صحیحہ کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرواتا ہے۔ تو وہ دوسرا طبقہ، اس میں فقہا ہوئے، مفتیان کرام ہیں جو فقہ کے حوالے سے اور دین اور شریعت کے حوالے سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحیح راہ پر گامزن اور کاربند رکھتے، وہ بھی حضور کے خلفاء میں سے ہیں۔ تیسرا طبقہ پھر وہ پیدا ہوا کہ جن کے سپرد امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، ان کا اخلاص اور احسان، ان 3 پہلوؤں کو سنوارنے کی ذمہ داری سپرد کر دی گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے بندگان خاص، اس کے اہل اللہ ہوئے۔ یہ بھی حضور کے خلفاء ہیں، ان کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سنوارنے کی طرف متوجہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ پھر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاص میں نکھار پیدا کرنے پہ مصروف ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو درجہ احسان تک محنت کروا کر لے جانے کی سرگرمی میں مصروف عمل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تیسرا طبقہ در حقیقت اہل اللہ کا کہلاتا ہے، جن کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا کہ اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خاص کر کے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی صحیح اور درست دین ہے۔ اور پھر ان کی شانوں کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے، بے شک وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار ہوں گے۔ راتوں کو کم ہی سوتے تھے اور راتوں کے پچھلے پہر میں معافی مانگتے تھے، اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم کے لیے حق تھا۔ ایمان و یقین اختیار کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی ہیں، کیا تم سوچتے نہیں؟ یعنی اللہ رب العزت نے اس تیسرے طبقے کے حوالے سے یوں چیزیں ارشاد فرمائی۔ تو یہ 3 طبقات میں نے حاضرین گرامی عرض کیا کہ حضور کے خلفاء یوں تقسیم ہے کہ جو لوگ فقہ کے علوم و فنون کو سنبھال کر حضور کی امت کی فقہی تربیت میں مصروف ہو جاتے ہیں، کچھ حضور کے امت کے عقائد کے محافظ اور
مددگار ہو جاتے ہیں، ان کو سنبھالتے ہیں، اور تیسرا طبقہ جو پھر حضور کی امت کے احوال کو، ان کے باطن کو، ان کے اخلاص کو اور احسان کو سنوارتے ہیں، جنہیں پھر اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ اور انہی کے بارے میں یہ جو تیسرا پہلو ہے جسے اخلاق، احسان اور اخلاص کہا، یہی در حقیقت شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے دقیق اور سب سے عمیق پہلو ہے، جس کا تعلق اخلاص سے ہے، ہمارے اخلاق سے ہے اور احسان کے ساتھ ہے۔ اسی ذمہ داری کو اللہ رب العزت نے صوفیاء کرام کے سپرد فرمایا کہ یہ لوگوں کے احسان اور لوگوں کے اخلاق اور اخلاص کو سنوارتے رہیں۔ تو یہ بزرگان دین نہ صرف اپنے آپ کو خود فیض یاب کرتے ہیں، پھر تا عمر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی انہی پہلوؤں کو سنوارنے میں مصروف عمل ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کو بھی فیض یاب کرتے ہیں، اور اسی فیض اور تربیت کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بھی قریب کرتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات سے بھی جوڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ حضور کے خلفاء ہیں جن کے سپرد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیمات فرمائیں، اور یہ اللہ کا اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جا سکے وہ کم ہے، اس لیے کہ ہر دور میں فتنے اپنے عروج پر رہے ہیں، اور ہر دور میں انسان پر، انسان کی سوچوں پر شیطان حملہ آور رہا ہے، فتنے حملہ آور رہے ہیں، وسوسے حملہ آور رہے ہیں، برے خیالات، برے تصورات، برے نظریات حملہ آور رہے ہیں۔ تو وہاں پر پھر بچ جانے کا ذریعہ انہی لوگوں کی صحبتیں رہی ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ انہی لوگوں کی پھر بستیاں رہی ہیں، کہ جن کی صحبتوں میں، جن بستیوں میں جا کر اللہ سے محبت کرنے والے آباد ہو جاتے تھے، اور ان کی ایمان کی اللہ پاک حفاظت کی ضمانت دے دیتا تھا۔ جیسے 10 روز کے لیے حضور شیخ الاسلام کی اس بستی میں آپ لوگ آ کر بیٹھے ہیں، تو یہاں پر یہ 10 روز بیٹھنا آپ کے ایمان کی ضمانت ہے، آپ کے ایمان میں تقویت بھی اور اس ایمان کے بقا کی ضمانت بھی ہے۔ حاضرین گرامی، پورا سال یہاں پہ تحریک سے، تنظیمات سے تعلق رکھنے والے افراد بھی بیٹھے ہیں، ہمارے بہن بھائی، خواتین بھی سن رہی ہیں، پورا سال 1 لاکھ طرح کی تنظیمی دینی سرگرمیوں میں اپنے مصروف رہیں، وہ تمام سرگرمیاں مل کے بھی آپ کے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ اس کو سمجھ لیں، پورا سال بھی اعمال صالحہ کرتے رہے، دینی تنظیمی تحریکی سرگرمیاں کرتے رہے، وہ سب مل کے بھی آپ کے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ ہاں، اضافہ کرنے کا باعث بنتی ہے، حفاظت کرنے کا باعث نہیں بنتی۔ جب کوئی آپ سے زیادہ سخت حملہ ہوا اس میں گر جائیں گے۔ جس شے میں آپ کے ایمان کی حفاظت ہے وہ صرف اللہ والوں کی صحبت ہے، ان کی صحبت میں جب آ کر جتنی بار اپنا وقت گزاریں گے وہی آپ کے ایمان کی حفاظت ہے، وہی آپ کے ایمان کے لیے حفاظت کی ضمانت مہیا کرتی ہے۔ اس لیے سال میں یہ 10 دن، یہ جو اہل اللہ کے ہم بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں بڑے بڑے، کہ وہ بزرگوں کی خانقاہیں ہوتی تھیں، اہل اللہ بیٹھتے تھے، دور دراز سے آپ کے متوسلین، آپ کے خوشاچین آ کر پھر کئی دن ان کی صحبتوں میں بیٹھا کرتے تھے، اور سال میں کئی مرتبہ لوٹ کر آتے تھے۔ کیوں؟ ایک بار سبق لے گئے ہیں تو ان کے لیے تو کافی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن بار بار کیوں ان صحبتوں میں آتے تھے؟ اس لیے کہ انسان کے اوپر گرد چڑھ جاتی ہے، پھر سے ایک بار اس کو اپنے معالج کے پاس آ کر اس کا علاج کروانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے بزرگوں کی صحبتوں میں، ظاہری زندہ صحبتوں میں پھر لوٹ کر آیا جاتا ہے۔ اس لیے کبھی ان 10 ایام جو اعتکاف کے آخری عشرہ رمضان کے ہوتے ہیں، اس کو کبھی مس نہ کیا کریں۔ یہ اس کو ریفریشل کورس کے طور پر سمجھیں کہ یہ پھر لوٹ کر ہم اللہ والوں کی بستی میں آتے ہیں،
پھر سے بیٹھ کر اجتماعیت کی بستی میں آتے ہیں جہاں سے ہم نے اپنی روح کو تازگی دینی ہے، اپنے ایمان کو فرحت بخشنی ہے، اپنے ایمان کو تازگی دینی ہے، پھر سے ان بزرگوں کی روایات کو زندہ کر کے تر و تازہ ہو کر اپنی بستیوں میں لوٹ جانا۔ اس کام کے لیے آیا کریں، اس کے اندر خیر ہے۔ اور حاضرین گرامی، یہی وہ پہلو ہے جس کی طرف قرآن مجید کے اس مقام پر اللہ پاک نے اشارہ فرمایا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقوں کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمان روش سے پرہیز کرتے۔ آپ لوگ اس قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں اپنے علاقوں سے کچھ لوگ نکل کر اللہ والوں کی ان بستی میں آ کر بیٹھے ہیں، اپنے اندر ایمان کی لو جلانے کے لیے، اس شمع کو روشن کرنے کے لیے، وہ خوشبو لینے کے لیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا، انہیں ایک شمع نظر آئی تھی، اپنی زوجہ سے کہا تھا مجھے وہاں روشنی نظر آئی ہے، کیوں نہ میں اس روشنی کو لے کر آؤں تو تمہیں بھی اس سے کچھ دوں گا۔ آپ لوگ اپنے شہروں سے، گلی محلوں سے روشنی لینے آئے ہیں، وہ روشنی سمیٹنے آئے ہیں۔ ان 10 دنوں میں اپنے دامن کو روشن کر کر اپنے تاریک محلوں میں لوٹیں گے تاکہ اگلا سال آپ کے وجود کی برکات سے اللہ پاک آپ کے اہل محلہ کو بھی روشن کر دے، ان کے اندر بھی پاکیزگی طہارت کی نوید پیدا کر دے، پاکیزگی طہارت کی روشنی اور خوشبو پیدا کر دے۔ تو در حقیقت وہ روشنی لینے آئے ہیں، اس لیے تہیا کر کے بیٹھنا ضروری ہے کہ آئے ہیں تو یہ روشنی لے کر ہی جائیں گے، خالی دامن نہ جائیں گے۔ نہ جانے جنہوں نے آپ کو اعتکاف کے لیے روانہ کیا ہے آپ سے کیسی امیدیں لگا کر بیٹھے ہو کہ یہ روشنی لینے گیا ہے، ہمارے لیے کیا لے کر آتا ہے، یہ خبر لینے گیا ہے، ہمارے لیے کون سی خبر لاتا ہے، یہ کچھ لینے گیا ہے، ہمارے لیے کیا لے کر لوٹتا ہے۔ تو اس لیے خالی دامن تو اٹھ جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اس لیے ان 10 روز میں اتنی مشقت کر لی جائے کہ روشنی لے کر ہی اٹھیں، تازگی لے کر ہی اٹھیں، وہ خبر لے کر ہی اٹھیں۔ حاضرین گرامی، یہ جو وارثان علوم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اہل اللہ ہیں، صوفیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کی زندگیاں ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر ہزار واقعات ہیں، پوری پوری زندگی ہے، ہر روز ان کا ایک واقعہ ہے۔ کہیں اللہ کی محبت میں فنائیت کا کوئی واقعہ ہے، کبھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت میں فنائیت کا کوئی واقعہ ہے، کبھی خشیت الہی کا ان کی زندگی میں کوئی واقعہ گزر جاتا ہے، کبھی خوف الہی کے اندر، کبھی خشوع و خضوع کا واقعہ ہے، کبھی ان کی زندگی کے اندر تقوی اور ورع کا واقعہ ہے۔ طرح طرح کی پوری زندگی ان کے حسین واقعات سے مزین ہے۔ اور حاضرین گرامی، کبھی غور کیا ہے کہ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں اللہ پاک پرانی امم کے واقعات کیوں بیان فرماتا ہے؟ صرف تھیری دے دے، احکام صادر فرما دے اور انسان اس پر عمل کر لے؟ وہ واقعات کیوں بتاتا ہے؟ کبھی سیدنا یوسف کا واقعہ سناتا ہے، کبھی زلیخا کا واقعہ سناتا ہے، کبھی سیدنا یحییٰ کا واقعہ سناتا ہے، کبھی سیدنا زکریا علیہ السلام کا واقعہ سناتا ہے۔ یہ قرآن میں جا بجا واقعات کیوں سناتا ہے؟ یہ واقعات اس لیے سناتا ہے کہ ہم جیسا انسان تاکہ اپنے آپ کو اس سے ریلیٹ کر سکے۔ یعنی اس کا یہ معنی بھی ہے کہ واقعات ہماری قلب و روح پر ایک خاص قسم کا اثر چھوڑتے ہیں، اس لیے قرآن مجید واقعات سناتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، ان بزرگوں کی زندگی بھی واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ اعتکاف کی ان 10 ایام میں جو گفتگو کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے،
جس کو ٹائٹل سبل العشاق دیا گیا ہے، عاشقوں کے راستے، یہ در حقیقت ایسے ہی حسین واقعات کا مجموعہ ہے کہ جن کو ہم سنتے جائیں اور وہ واقعات اور ان کے اندر سے پیدا ہونے والی کیفیات ہمارے باطن میں پائے جانے والے نیکی کے جوہر کو متحرک کر دیں، ہمیں اثر نو موٹیویٹ کر دیں، ہمیں پھر سے آمادہ منزل کر دیں، ہمیں پھر سے روانہ کر دیں اپنی منزل کی جانب۔ منزل کون سی؟ تقرب الہی کی منزل، قرب محبوب الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزل کی طرف، تاکہ ہم ان بزرگوں کے واقعات سنتے چلے جائیں اور اس سے استفادہ کریں اور اپنی زندگیوں کے اندر انہی رونقوں کو پھر سے بحال کر دیں، انہی رتوں کو پھر سے زندہ کر دیں، پھر سے وہ جگمگاتے موسم ہمارے اندر لوٹ آئیں، ہمارے باطن کو بہار آشنا کر دیں۔ یہ جو دور اور زمانے نے ہمارے اندر خزاں آلودہ کر دیا ہے ہمارے باطن کو، دنیا داری کا غلبہ ہے، دنیا کے افکار کا غلبہ ہے، دنیا کی رغبتوں کا غلبہ ہے، دنیا داری کی باتیں ہیں، وسوسے ہیں، آلودگی ہے، پریشانیاں ہیں، پھر سے ان بزرگوں کے واقعات سنتے جائیں اور اپنے خیالات کو انہی ادوار میں لے جائیں، قرون اولا میں جینا شروع کریں، جیسے ہم ان کے سامنے ہیں، ان کی صحبتوں میں ہیں، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ واقعات کرتے اس زمانے میں اپنے آپ کو لے جائیں اور پھر سے جینا شروع کر دیں، تاکہ ویسی رونقیں، ویسی رتیں، ویسے موسم آج اس دور میں رہتے ہوئے بھی ہمارے باطن میں آ جائیں، انہیں زندہ کر دیں۔ تو حاضرین گرامی، آغاز اس سیریز کا صحابہ کرام کی عشق پر مبنی واقعات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے وابستہ تھے، اس سے آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، صحابہ کرام کے تذکرے حال احوال ہم جتنے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ایک ہی بات اظہر من الشمس ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ صحابہ کرام کی کل زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے گرد گھومتی، ان کا مطمع نظر اور مقصد حیات ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا تھا اور حضور کو راضی کر لینا تھا، حضور کے چہرہ انور پر تبسم کو بکھیر دینا تھا۔ بس یہ ان کی زندگی کا مقصد نظر آتا ہے، جتنا بھی ان کے واقعات کو پڑھتے اور سنتے چلے جائیں۔ اور ان کا ایک اور چیز جو عیاں ہوتی ہے ان کے واقعات سے، کہ ان کا ایمان اور عقیدہ کل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے متعلق تھا، یعنی جس شے کو حضور سے نسبت ہے تو وہ ان کے عقیدے کا حصہ تھی، اور جس شے کو حضور سے نسبت نہیں وہ ان کے دین اور عقیدے کا حصہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ ذرا اس واقعے کی طرف اپنا دھیان لے جائیے کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حج بیت اللہ فرما رہے ہیں اور حجر اسود سامنے آ جاتا ہے، اور وہ اپنی محبت کی کیفیات میں حجر اسود سے خطاب کرتے ہیں۔ یہ تو واقعہ ہم نے سن رکھا ہے، لیکن پتھروں سے بھی کوئی خطاب کرتا ہے؟ عاشق لوگ کرتے ہیں، اس لیے کہا یہ عاشقوں کے راستے ہیں۔ وہ حجر اسود سے اپنی کیفیت میں خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں جانتا ہوں بے شک تو ایک پتھر ہے جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا، خدا کی عزت کی قسم عمر تجھے کبھی نہ چومتا۔ پتھر سے خطاب فرما رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ عاشقوں کے طریقے ایسے ہی ہیں۔ کہیں ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر معروف واقعہ ہے کہ آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھیجتے ہیں نیگوسیشنز کے لیے، اور آپ اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد کعبۃ اللہ کی زیارت یا طواف کو کم و بیش 6 سے 7 سال گزر چکے ہیں،
ہر کسی مسلمانوں کے دل میں کعبۃ اللہ کے طواف کی پیاس ہوگی، اللہ کے گھر کے گرد گھومنے کی پیاس ہوگی، لیکن وہ اس کیفیت میں بھی جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عثمان تم آ گئے ہو تو طواف کعبہ کر لو۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو کام جب میرا مصطفیٰ نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عثمان بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ محبت کی کیفیت ہے۔ شریعت پابند نہیں کرتی تھی، اگر وہ یہ کر بھی لیتے اور واپس جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیتے تو حضور نے ناراض ہونا تھا کہ کعبۃ اللہ کا طواف عثمان کیوں کر رہا ہے، لیکن عثمان کی شریعت میں اس کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ عثمان کی شریعت کی بنیاد محبت رسول پر قائم تھی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم تھی۔ وہاں پر پھر عشق کہتا ہے جہاں محبوب نظر نہیں آتا، چاہے وہ حرم کعبہ ہی کیوں نہ ہو، پھر وہاں عثمان بھی نظر نہیں آتا۔ برادرین گرامی، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس طرح ہر وقت سرشار رہتے تھے، پرغم رہتے تھے اور چشم نم کے ساتھ رہتے تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ کئی واقعات کتب میں آئے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر ایک گوشت کا لقمہ تناول فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضرت یہ عام گزرگاہ ہے، یہ مسجد کا دروازہ ہے، آپ گزرگاہ میں بیٹھ کر کھانا کیوں تناول فرما رہے ہیں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کیا جانے کیوں کھا رہے ہیں، کوئی جواب اس بات کا نہیں ہے، بس مجھے یاد آ گیا ایک روز میں نے یار کو اسی جگہ پر یہاں پر تشریف رکھ کے ایک گوشت کا لقمہ تناول فرماتے دیکھا تھا، تو بس محبوب کی ادا دہرا رہا ہوں۔ یہ وہ محبت کی کیفیت تھی سیدنا عثمان غنی کی کہ نہیں پتا کہ حضور نے یہ کیوں فرمایا، بس وہ یاد آ گئی۔ اس سے ذرا سوچئے کہ ان صحابہ کرام کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی کہ جب حضور کے فراق میں مبتلا ہو چکے تھے، حضور کا وصال ہو چکا تھا، وہ ہر لمحہ ان کے ذہن و خیال پر صرف حضور رہتے ہوں گے، جہاں سے گزرتے ہوں گے ان کو یاد ستاتی ہوگی کہ یہاں حضور کے ساتھ آئے تھے، یہاں حضور کے ساتھ بیٹھے تھے، یہاں حضور نے یہ کلمات ارشاد فرمائے تھے۔ نہ جانے ان کے لیے جینا کتنا محال ہو گیا ہوگا، ہر لمحہ حضور کی یاد ستاتی ہوگی، حضور کی محبت انہیں تڑپاتی ہوگی، حضور کی محبت انہیں آزماتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک روز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وضو کر کے فارغ ہوئے، وضو فرمایا اور وضو کر کے فارغ ہوئے اور اچانک مسکرانا شروع کر دیا۔ ایسا کام دیوانے کرتے ہیں، مستانے کرتے ہیں، یہ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ وضو کر کے فارغ ہوئے اور مسکرانا شروع کر دیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور نہ کوئی پاس کھڑا ہے، نہ کسی سے آپ نے خطاب فرمایا، نہ کسی نے آپ سے کلام کیا، آپ وضو کر کے آئے تو مسکرا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کیا جانے عثمان کیوں مسکرا رہا ہے، وہ تو بس ایک دن یاد آ گیا کہ اسی مقام پر حضور نے وضو فرمایا تھا اور باہر نکلے تو چہرہ اقدس پر تبسم کے آثار نمایاں تھے، بس وہ مجھے یاد آ گیا تو محبوب کی ادا دہراتے ہوئے عثمان بھی مسکرا پڑا۔ یہ عاشقوں کے راستے ہیں۔ عاشق اس طرح اداؤں کو یاد کر کر کے ان کو دہرایا کرتے ہیں۔ ایک روز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک کنویں کے لب پر بیٹھ گئے اور اس کنویں میں جھانکتے ہوئے اپنی انگلی مبارک کے اندر انگوٹھی کو گھماتے چلے جائیں تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت عثمان یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کیا بتا سکتا ہوں کیا کر رہا ہوں، بس اس مقام پر یاد آ گیا ایک روز محبوب بھی اسی کنویں کے
در پہ یوں بیٹھ گئے تھے، اندر جھانک رہے تھے اور انگشت مبارک کے اندر اپنی انگوٹھی کو یوں گھماتے چلے جا رہے تھے. بس وہ اس ادا کو یاد کر کے عثمان دوہرا رہا ہے. یہ عاشقوں کے راستے ہیں. یہ وہ محبت کی کیفیات تھیں جس کے اندر صحابہ کرام رہا کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں مبتلا رہا کرتے تھے. تو اگر صحابہ کرام سے خوشہ چینی کرنی ہو تو پھر ایسے رہا کرو، حضور کے تصور میں رہا کرو، حضور کے خیال میں مستانہ وار رہا کرو. ہر کام کرتے ہوئے حضور کی حکم کا خیال آ جائے، حضور کی کسی ادا کا خیال آ جائے، تو اس طرح پھر انسان اپنے ہر عمل کو حضور کی اداؤں میں رنگ لے، تو پھر سچے عاشق بنیں گے. اگر ہمارے کام اور ہوں اور محبت کا اظہار صرف زبان سے ہو تو پھر سچے عاشق نہیں بنتے. عاشق تو ویسے ہیں کہ کچھ بھی کرتے ہوئے محبوب کی کسی ادا کا خیال آ جائے اسے دوہرا لیتے ہیں اور ان تصورات میں جیا کرتے ہیں. عاشقوں کی کیا بات ہے. معروف صحابی ہیں حضرت ابو خثیمہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی محبت کا بڑا عجیب قصہ ہے. غزوہ تبوک کا موقع تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو گئے. سخت گرمی کا موسم تھا. حرمین شریفین میں بے پناہ گرمی تھی. غزوہ تبوک کے لیے قافلے روانہ ہو گئے. آپ مالدار صحابہ میں سے تھے. 2 ازواج تھیں آپ کی. آپ ابھی کسی وجہ سے روانہ نہ ہو سکے، لیٹ ہو گئے. تو آپ اپنے مزرعہ میں، باغ تھا بہت بڑا اور خوبصورت، اس میں داخل ہوئے. وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی دونوں بیگمات بن سور کے بیٹھی ہیں. سخت گرمی کے موسم میں خیمے سجائے ہوئے ہیں. ان خیموں کو پانی لگا کر ٹھنڈا کیا ہوا ہے. انواع و اقسام کے کھانے لگا رکھے ہیں اور خوب منظر بنا رکھا ہے اور منتظر ہیں اپنی شوہر کی. ادھر سے کانوں میں خبر پڑ گئی کہ محبوب غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو گئے ہیں اور یہاں پر باغ میں سخت گرمی کے موسم میں داخل ہوئے اور دونوں بیگمات سج سور کے بیٹھی ہیں اور خیمے سجے ہیں، کھانے لگے ہیں. وہ آرام اور سکون سامنے نظر آ رہا ہے. لیکن پھر اچانک محبت نے جوش ماری اور اپنی زبان سے، کتب سیر میں آیا ہے، کہہ اٹھے کہ یہ کتنا ظلم ہے کہ محبوب تو آندھی میں سخت گرمی کے اندر غزوہ پر روانہ ہو اور محبوب کا غلام یہاں پر اپنی بیگمات کے درمیان آسانی تلاش کرتا ہو. انہوں نے کہا کہ مجھ پر حرام ہے کہ میں تمہارے خیمات میں آرام کروں جب کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منزل کی طرف، غزوہ کی طرف روانہ ہے. انہیں کہا اٹھو، میرا سامان تیار کرو. اس وقت تک ابو خثیمہ تمہارے پاس نہ آئے گا جب تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی جا کر نہ کر لے. تو یوں وہ دنیا کی راحت، وہ منظر ہار گیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جذبہ محبت جیت گیا. اور وہ صحابی غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوا اور وہاں پہنچ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پورا ماجرا سنا بھی دیا کہ حضور اس طرح آج میرا امتحان لیا گیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے اور اس کے لیے دعا فرمائی. تو حاضرین گرامی، اسی طرح ایک اور معروف واقعہ ہے. سبحان اللہ. رئیس قریش سفیان بن خالد، اس نے ایک سازش رچی اور جو کفار مکہ قتل ہو گئے تھے غزوات میں، ان کا بدلہ لینے کے لیے اس نے ایک شخص کو آمادہ کیا اور کہا کہ جا کر مدینہ پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ صحابہ مبلغین مانگ کر لاؤ کہ ہم نے ان سے تبلیغ کروانی ہے. تو اسی بہانے جب ان مبلغین کو لے آؤ گے تو ہم انہیں قتل کر دیں گے.
اور یوں جو کفار مکہ ہمارے آباء و اجداد مارے گئے ہیں ان کا بدلہ لے لیں گے۔ تو اس نے ایک سازش رچی، اور اس سازش کے نتیجے میں کچھ صحابہ کرام، جن کے اندر حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالی عنہ بھی، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابہ کرام بھی اس مبلغین کے قافلے میں شریک تھے جو اس سازش کے نتیجے میں دعوت دین کے لیے روانہ ہو گئے۔ لیکن وہ سازش تھی، جیسے ہی وہ مکہ کے قریب پہنچے تو کفار کے پہلے سے تیار لشکر ان کی طرف حملہ آور ہو گئے، اور وہ صحابہ کرام عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے، اور دیوانہ وار اور بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ اور ان میں سے کچھ صحابہ کرام بچ بھی گئے جن کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب جنہیں گرفتار کیا گیا ان میں سے ایک حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہ 3 صحابہ بچ گئے، باقی بیشتر صحابہ شہید کر دیے گئے۔ اب یہ جو 3 صحابہ کرام بچے، کفار اور مشرکین کی وہ جو گروہ جس نے سازش کی تھی، اس میں ایک خاتون سلافہ بنت سعد بھی تھی، اس کے بھی 2 بیٹے غزوہ احد میں مارے گئے تھے۔ اس نے بھی قسم کھا رکھی تھی کہ حضرت عاصم جن کے ہاتھ اس کے 2 بیٹے مارے گئے تھے، کہ اس نے قسم یہ کھا رکھی تھی کہ جب یہ حضرت عاصم کو شہید کر دیا جائے گا تو ان کی گردن کاٹ کر میں ان کے سر کے ڈھانچے میں شراب ڈال کر پیوں گی تو میرا انتقام ٹھنڈا ہوگا۔ اس نے یہ قسم کھا رکھی تھی، اور اسی قسم کے دیگر بھی کفار و مشرکین نے کچھ وعدے اور قسمیں کھا رکھی تھی کہ وہ اپنے بڑوں کا بدلہ اس طریقے سے لینا چاہتے تھے۔ اب قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان عاشقوں کی کیفیات پر کہ جب حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وقت قریب آ گیا، اور ان کو خبر تھی کہ اس مشرکہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میرے سر کے ڈھانچے میں شراب ڈال کے پیے گی، تو وہ عاشق کہنے لگا، حضرت عاصم نے اللہ رب العزت کے حضور دعا کی شہادت سے پہلے کہ میرے مولا یہ سر تیرے راستے میں دینے جا رہا ہوں، یہ سر تیرے راستے میں دینے جا رہا ہوں، میرے اس سر کی حفاظت کرنا، میرے اس سر کی حفاظت کرنا۔ حضور کا کیسا غلام تھا۔ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ جب سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور اب کفار مکہ قریب تھے کہ ان کا سر کاٹتے، تو اللہ پاک نے شہد کی مکھیوں کا غول بھیج دیا حضور کے غلام کے جسم کی حفاظت کے لیے۔ اس غول کو بھیجا اور وہ شہر کی مکھیاں منڈلانے لگی اور کفار کو ان کا سر نہ کاٹنے دیا۔ انہوں نے کہا کہ رات کو یہ مکھیاں چلی جائیں گی تو پھر سر کاٹ لیں گے۔ وہ اپنے خیموں کو چلے گئے۔ رات کو اللہ پاک نے اتنی موسلا دار بارش بھیجی کہ حضرت عاصم کا جسم وہ بارش اپنے ساتھ بہا کر حفاظت سے لے گئی۔ یہ حضور کے وہ غلام تھے۔ اسی طرح ایک اور صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا گیا بازار میں تاکہ ان کو بدلہ لینے والا خرید لے۔ تو ان کو ابو سفیان نے جب وہ بازار میں بکنے کے لیے آئے حضرت زید بن دسنا کو، تو ان سے ابو سفیان مخاطب ہوا، اس وقت اسلام نہیں لائے تھے۔ تو ابو سفیان مخاطب ہو کر کہنے لگا، اب ذرا عشق کی کیفیات دیکھیں، انہیں پتہ ہے حضرت زید بن دسنا کو کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا، مجھے اس لیے خریدا جا رہا ہے کہ خرید کر اپنے قتل شدگان کا بدلہ لے لیا جائے۔
تو وہ اس کیفیت میں ابو سفیان کہتا ہے کہ اے زید سچ سچ بتانا، تجھے پتا ہے کہ تو مارا جانے والا ہے، تجھے قتل کیا جانے والا ہے، سچ سچ بتانا کیا تو سوچتا ہے کہ تیری جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے اور یہ سب کچھ ہم معاذ اللہ ان کے ساتھ کر رہے ہوتے، اور تو اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام کی زندگی گزار رہا ہوتا؟ قربان جائیں حضرت زید کی محبت پر اس نے کہا ہے ابو سفیان تو معاذ اللہ شہید کرنے کی بات کرتا ہے، زید تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ جب پتا ہے زید کو کہ زید مارا جانے والا ہے، اس حال میں بھی زید یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرا محبوب وہاں مدینہ میں آرام سے بیٹھا ہو اور اس کے پاؤں پر کوئی کانٹا بھی چبھ جائے۔ یعنی زید کو پتا ہے اس کی گردن ماری جائے گی، پھر بھی زید اتنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو کہتا ہے نا کہ محبوب اس حال میں ہو، اس حال میں کیسا ہو؟ زید کو اتنا بھی قبول نہیں ہے کہ محبوب کو وہاں آرام سے بیٹھے اس کے قدموں میں کانٹا ہی چبھ جائے۔ جس پر ابو سفیان کہنے لگا کہ خدا کی عزت کی قسم، میں نے کائنات میں ایسے لوگ نہیں دیکھے جو اپنے قائد سے یعنی اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتے ہو۔ حضور ان صحابہ کے قائد تھے نا، لیڈر تھے، کسی ذات سے محبت کرتے، دیوانہ وار محبت کرتے ایسے لوگ نہیں دیکھے جو اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ تو حاضرین گرامی، اسی طرح ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قید کر لیا گیا اسی قافلے میں سے، اور انہیں تختہ دار پر لٹکایا جانے لگا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑی مہلت دی جائے، میں 2 نفل ادا کر لوں، تھوڑی مہلت دی جائے میں 2 نفل ادا کر لوں۔ انہیں مہلت دے دی گئی۔ اب ذرا غور کریں محبتوں کی کیسی روایات ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہلت مانگی، 2 نفل پڑھے اور اللہ کے حضور دعا، اور اللہ کے حضور دعا کے الفاظ پہ ذرا غور کیجئے۔ دعا یہ کی، میرے مولا میرا سلام میرے محبوب کو پہنچا دو، میرا سلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچانا، اور میرا قصہ بھی میرے محبوب تک پہنچا دینا۔ تیرا خبیب یوں تیری محبت میں مارا جا رہا ہے، اور میرا سلام محبوب کو پہنچا دینا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس وقت مدینہ منورہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہی بیٹھا تھا کہ جب سیدنا جبرائیل امین حضرت خبیب کا یہ سلام لے کر پہنچے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ آپ کا غلام وہاں پر تختہ دار پر لٹکنے جا رہا ہے، پر آپ کو سلام کرتا ہے۔ لوگ مارے جا رہے ہوں نا تو اپنے رشتہ دار گھر والوں کو چٹھیاں بھیجتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ یہ عاشق کو پتا ہے کہ میرا وارث کون ہے، عاشق کو پتا ہے میرا مالک کون ہے، عاشق کو پتا ہے میرا محبوب کون ہے۔ وہ ان کو سلام بھیج رہا ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، مگر میرا سلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دینا۔ یہ خبر سن کر اور سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، اور یہ پوری خبر سیدنا جبرائیل امین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مقدس اپنے اس غلام کے اس واقعے کو سن کر اشک بار ہو گئے، اور ساتھ یہ خبر بھی دی کہ کفار مکہ نے 40 کا حفاظتی دستہ ان کی لاش کے ارد گرد لگا رکھا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ان کی لاش کو یہاں سے نہیں اتارنے دیا جائے، اور یہیں پر یہ خشک ہو کر معاذ اللہ اس لاش کا نقصان ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام سے بیٹھے ہوئے، کون ہے تم میں سے جو میرے خبیب کو لے کر آئے؟ کون ہے تم میں سے جو میرے خبیب کو لے کر آئے؟ تو 2 صحابہ کرام اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے غلام کے جسم کو ہم لے کر آئے۔
اور پھر وہ گئے اور وہ جرت مندانہ انداز کے ساتھ لڑ کر حضور کے اس غلام کے جسم کو لے. اسی طرح حاضرین گرامی ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ کا. بڑے عجیب عاشق صحابی تھے حضور کے. جنگ احد میں لڑتے ہوئے بے پناہ زخمی ہو گئے. ان کو 12 نیزے کے وار لگے. کتنے؟ 12 نیزے کے وار، اور تیروں اور نیزوں کے ملا کے 70 زخم جسم پر تھے. کتنے؟ 70 زخم جسم پر تھے. اس کیفیت کے ساتھ زخمیوں میں پڑے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ احد میں صحابہ کرام سے پوچھا کہ میرا سعد بن ربی کہاں ہے، کوئی اس کی خبر لاؤ. تو کچھ صحابہ نکلے حضور کے اس غلام کو ڈھونڈنے کے لیے. تو جو احد میں شہید ہونے والے صحابہ پڑے تھے ان کے درمیان یہ بے پناہ زخمی حالت میں پڑے تھے، اور زخمی حالت میں 70 زخم جسم پر تھے، 12 نیزے کے نشان تھے. اس حالت میں وہ جو صحابی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجے، انہوں نے حضرت سعد بن ربی سے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی خبر لینے ہمیں بھیجا ہے کہ پوچھ کے آؤ میرا ربی کیسا ہے. تو وہ کہنے لگے، قربان جائیں عاشق کی محبت پر، وہ کہنے لگے میرا پیغام حضور تک لے جاؤ، میرا پیغام حضور تک لے جاؤ. میں تو شاید نہ واپس جا سکوں، میرا یہ آخری لمحہ ہے، لیکن میرا پیغام حضور تک لے جاؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنا، قربان جب غور سے یہ الفاظ سنیں دل کے کانوں سے، حضور کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ حضور آپ کے غلام کے جسم پر 70 زخم لگے ہیں، 12 نیزے کے نشان ہیں، مگر آپ کے غلام نے مد مقابل کے بھی آر پار نیزہ کر دیا ہے. حضور مگر آپ کا غلام مد مقابل کے آر پار نیزہ کیے بغیر نہیں گرا. ایک یہ پیغام حضور کو دینا، سلام عرض کرنا، اور کہا دوسرا کچھ میرے مدینہ کے یاروں کو بھی پیغام دینا. ایک پیغام ربی بن سعد کا مدینہ کے یاروں کو بھی دینا، یعنی باقی صحابہ کرام کو دینا. وہ کیا پیغام ہے؟ وہ کہا کہ میں تو جا رہا ہوں 70 زخم کھا کر، مگر دیکھنا کہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں اتنی سی بھی آنچ نہ آ جائے، قیامت والے دن خدا نہیں چھوڑے گا. اللہ اکبر. خود دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، 70 زخم جسم پر ہیں، 12 نیزے کے نشان ہیں. اس حال میں بھی باقی زندہ صحابہ کو پیغام یہ دے رہے ہیں میں نے اپنا کام کر دیا، اب یہ امانت تمہارے ذمہ، اب محبوب کی حفاظت تمہارے ذمہ. یاد رکھنا کہ محبوب کو اتنی سی بھی آنچ نہ آ جائے خدا معاف نہیں کرے گا. یہ عشق کی کیفیات تھیں جن سے صحابہ کرام سرشار رہتے تھے، اپنی جان کی فکر نہ کرتے، اور ہر وقت ان کے ذہن پر، ان کے دل پر، ان کے خیالات میں، ان کے تصورات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت رہا کرتی. وہ کہتے ہم قربان ہو جائیں ساڈا ماہی جیندہ رہے، ساڈا محبوب وسدا رہے، انہوں کوئی آنچ نہ آئے، محبوب وسدا رہے. اس کیفیت کے ساتھ وہ ہمیشہ جیا کرتے تھے. حاضرین گرامی، یہ آپ کی محبتوں کی کیفیات تھیں. ایک اور بڑے عجیب صحابی تھے، یہ تو جان کی بات ہے نا، صحابہ کرام تو کہتے تھے کہ محبوب کی دی ہوئی زبان بھی نہ جائے. جان تو بڑی دور کی بات ہے، محبوب کی دی ہوئی زبان بھی نہ جائے. حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم صحابی تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا عجیب واقعہ ہے ان کا، کہ جب کفار مکہ کے ساتھ اہل مدینہ کا معاہدہ ہو گیا، اور معاہدہ یہ ہو گیا کہ اب اگر کوئی مدینہ منورہ مکہ سے بھاگ کر آئے گا، بھلے مسلمان ہی ہو کر، تو اہل مدینہ کو اسے مکہ لوٹانا پڑے گا. یعنی یہ معاہدہ ہو گیا،
اور امن کا معاہدہ جس میں یہ طے ہوا کہ ہمارا کوئی ادھر نہیں جائے گا، آپ کا کوئی ادھر نہیں آئے گا، اس معاہدے کے اوپر کلوز ہو گئے۔ ایک صحابی رسول تھے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ، وہ بے پناہ مظالم سہتے ہوئے مکہ مکرمہ میں اس معاہدے کے بعد ایک دن مکہ معظمہ سے ان کے ظلم کے شکنجے سے بھاگ کر نکل آئے اور مدینہ منورہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ اب صحابہ کرام کے دل میں، حضور کے دل میں بھی محبوب غلام کی ان تکلیفوں سے نجات مل جانے پر راحت بھی تھی، خوشی بھی تھی، چاہت بھی تھی، لیکن ادھر ساتھ معاہدہ بھی کر بیٹھے تھے کہ جو آئے اسے لوٹانا ہے۔ قربان جائیں ان صحابہ کرام کی ان محبتوں پر، قربان جائیں صحابہ کرام کی ان کیفیات پر کہ ان کو صحابہ کرام نے کہا کہ محبوب نے زبان دے دی ہے۔ وہ اب ذرا غور کریں کہ وہ مکہ مکرمہ میں شدید کفار کے ظلم و جبر اور بربریت کا شکار ہے، یہاں تک کہ مجبور ہو کر ایک دن بھاگ کر نکل آئے ہیں، اور اس حال میں کوئی پہنچا ہو اور سامنے اسے کہا جائے کہ تمہارے محبوب نے زبان دے دی ہے کہ کوئی آئے گا تو اس کو لوٹنا ہے۔ قربان جائیں اس عاشق پر، اس نے کہا کہ میری جان جاتی ہے تو جائے، محبوب کی زبان نہ جائے۔ ان کو کہا کہ واپس مکہ لوٹ جاؤ، وہ حضور کا عاشق واپس مکہ لوٹ گیا۔ ہمارے ہاں تو حال یہ ہوتا ہے نا، جب بات اپنی جان پر آ جائے تو پھر عقیدت ہار جاتی ہے، جب بات اپنے مفاد پر آ جائے تو عقیدت ہار جاتی ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ظلم سے بھاگ کے آیا ہوں، اب لوٹا تو مار دیا جاؤں گا، پر کہا کہ جا غلام کی جان جاتی ہے تو جائے، محبوب کی زبان نہ جائے۔ ایسے عاشق تھے حضور کے، جو حضور کے لیے اس طرح جیتے تھے، حضور کی محبت میں رہتے تھے، انہی کیفیات سے ہمیشہ سرشار رہتے تھے۔ حاضرین گرامی، بے شمار واقعات صحابہ کرام کے ایسے ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں سرشار نظر آتے ہیں کہ کس طرح حضور کی محبت میں جیا کرتے تھے، حضور کی محبت میں ہمیشہ رہا کرتے تھے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے وہ کفار و مشرکین کے ایمبیسیڈر تھے، اور وہ پیغام پہنچانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اطہر پر نگاہ پڑی تو ایمبیسیڈر کا دل پھسل گیا، دل بدل گیا۔ اب پیغام کسی کا لے کر آیا تھا، مہمان تھا، میزبانوں کا غلام ہو گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمبیسیڈر تو ان کا ہوں پر آپ رکھ لیں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں ابو رافع، یہ روایات کے خلاف ہے، تمہیں ایک بار واپس جانا پڑے گا۔ ایک اور اس میں بڑا خوبصورت سبق ہے کہ روایات کی پاسداری، ٹریڈیشنز کی پاسداری، زبان کا لحاظ، وعدے کا لحاظ، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کفار کے ساتھ ہماری جنگ ہے تو جنگ میں سب جائز ہے، انہوں نے ہمارے بندوں کو یہ کیا، ہم ان کے بندوں کو یہ کریں گے۔ اپنی روایات کی پاسداری۔ فرمایا ڈپلومیٹک ریلیشنز کے اندر ایمبیسیڈرز کا لحاظ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ابھی تو جانا پڑے گا۔ اگلا پیارا سبق ہمارے دور میں ہے نا، کوئی بندہ کسی پیر کے پاس چلا جائے، وہ کہتے ہیں پہلے دن اسے قابو کر لو، پتہ نہیں پھر آئے یا نہ آئے۔ قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت پر، حضور نے فرمایا کہ واپس لوٹ جاؤ، پھر کچھ عرصہ بعد اگر جو آج محبت جاگی ہے باقی رہے تو پھر آ جانا، انہی جذبات کو پھر سے اپنے اندر پاؤ تو واپس آ جانا۔ تو وہ صحابی جو ہو گئے بعد میں، وہ کہتے ہیں میں واپس آیا کفار میں، اب دل نہ لگتا تھا، ہر لمحہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہی نگاہوں میں رہتا تھا، نگاہوں سے اوجھل نہ ہوتا۔
تو پھر سب کچھ چھوڑ کر ہر شے کو خیر باد کہہ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں آ گیا۔ اسی طرح ایک غزوہ میں ایک اور شخص تھا، ایک قبیلے کا سردار تھا اور سپہ سالار تھا فوج کا، سمامہ بن اسال۔ وہ جنگ میں گرفتار ہو گیا، جنگ یمامہ میں وہ گرفتار ہو کے صحابہ کرام اسے لے آئے اور مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ 3 دن تک وہ مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ بندھا رہا۔ 3 دن بعد اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شرف ملا۔ 3 دن کے بعد حضور اس سے ملاقات فرمائی، اور 3 دن تو وہ سزا میں تھا، ستون سے بندھا رہا۔ 3 دن کے بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ملاقات فرمائی، ملاقات کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو۔ جب اسے چھوڑ دیا، وہ نکلا، مدینہ منورہ کے پاس ہی ایک کھجوروں کا باغ تھا، وہاں جا کر غسل کیا اور واپس آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، محبوب اپنا غلام بنا لیں۔ انہوں نے کہا ابھی تو تمہیں آزاد کیا، کہا ایسی غلامی پر 1000 ایسی آزادیاں قربان۔ یعنی پہلے 3 دن بندھا رہا، پھر جب اسے آزاد کر دیا تو اس محبوب کے حسین چہرے والضحیٰ والے چہرے نے اب اسے حقیقی غلام بنا لیا تھا، اس کا دل موہ لیا تھا، اس کو اپنی طرف بلا لیا تھا، اور وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ حاضرین گرامی، اسی طرح بے شمار واقعات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے، جس کے اندر صحابہ کرام کا جینا مرنا تھا، یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیات کا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضور سے مل کر گھر آتے تو دوبارہ ملنے کے اشتیاق میں سسکیاں لے لے کر آپ روتے رہتے۔ یعنی تھوڑی دیر پہلے ملاقات کی ہے، واپس حجرے میں آ کر اپنا دھیان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ اقدس کی طرف ہی مرکوز رکھتے، اور آپ کے سینے سے ایسے آواز آ رہی ہے کہ جیسے کوئی ٹھنڈی آہیں بھر رہا ہو، اور پھر نگاہیں حضور کے حجرہ اقدس کی طرف جمی رہتی کہ دوبارہ اشارہ ہو اور ابو بکر پھر آقا کی خدمت میں پہنچ جائے۔ اس طرح محبت کی کیفیات میں رہتے۔ اور حاضرین گرامی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا تو اس عاشق پر یہ غم بہت تکلیف دہ ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے فراق میں آپ کی صحت گر گئی، آپ نحیف ہو گئے، اور سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ در حقیقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال فراق نبی میں ہوا ہے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور فراق میں روتے رہتے تھے، انہیں صبر نہ آتا تھا، اور ان کی صحت ہر اگلے دن گرتی چلی گئی، یہاں تک کہ 2.25 سال بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ یہ عاشق تھے۔ کئی صحابہ کرام کی کیفیت یہ ہو گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہو گیا تو وہ گلیوں میں، حجروں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈتے پھرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اقدس نگاہوں میں نظر نہ آتا تو بیمار ہو جاتے، اور کئی صحابہ کرام سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پہنچ جاتے، کیونکہ پتا تھا کہ آپ کے پاس ایک ایسا آئینہ ہے جہاں پر حضور نظر آتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کرتے کہ اب اور برداشت نہیں ہوتا، حضور کا چہرہ دیکھنا ہے، حضور کے دیدار کی طلب ہے، حضور کے چہرے کی پیاس ہے، اب اور برداشت نہیں ہوتا۔ سیدہ میمونہ اس آئینے کو جو حضور اپنے استعمال میں، سبحان اللہ، حضور اس آئینے کو اپنے استعمال میں رکھتے ہوں گے، اپنی زلفیں سنوارتے ہوں گے اس آئینے میں، وہ آئینہ بھیج دیتی۔ وہ صحابہ کرام جب اس آئینے میں اپنا آپ دیکھتے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آیا کرتے تھے، اس سے اپنی پیاس بجھا لیتے۔ کسی کی پیاس بڑھتی، وہ حسنین کریمین کے پاس پہنچ جاتے، دونوں شہزادوں کو برابر سامنے کھڑا کر کے حضور کا دیدار کرنے کی کوشش کرتے۔ محبت کی ان کیفیات سے سرشار تھے۔ ایک روز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ رات کو سفر فرمایا کرتے، گلیوں میں، محلوں میں،
کہ کہیں کوئی میری رعایا پریشان تو نہیں ہے۔ ایک گھر کے دروازے کے باہر سنا کہ کوئی بڑھیا کچھ پڑھ رہی ہے، کان لگا لیا تو سنتے ہیں کہ وہ بڑھیا پڑھ رہی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھتی تھی، اور پھر فراق میں کہتی تھی کہ نہ جانے کس موت کے سبب سے میری موت آئے اور میں اپنے محبوب سے مل لوں۔ تو آپ پر کیفیت طاری ہوئی، آپ رو پڑے اور آپ نے دستک دے دی۔ بڑھیا نے پوچھا کون ہے؟ کہا عمر۔ پوچھا عمر کا اس وقت کیا کام؟ کہا عمر تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ دروازہ کھولا، سیدنا عمر فاروق جا کر اس چرخہ کاٹتی بڑھیا کے پاس بیٹھ گئے اور کہا بڑھیا پھر سے ڈھولک کی بات سنا جو تو پڑھتی تھی۔ پھر سے وہ کہنے لگی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، محبوب راتوں کو جاگتے تھے اور سحری کے وقت گریوزاری کرتے تھے، اور اس کیفیت میں پھر کہنے لگی کاش میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مل پاؤں۔ کہنے لگے کہ اس دعا میں عمر کو بھی شامل کر لے کہ کاش ہم اپنے محبوب سے مل پائیں، اور پھر روتے روتے یہ شعر دہراتے دہراتے اپنے گھر لوٹ آئے، اور آپ کو کئی دن تک بخار ہو گیا، اور صحابہ کرام آپ کی خیریت پوچھتے تھے، ایسے عاشق تھے مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے دیوانے تھے۔ حاضرین گرامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، عشق کی کیفیات یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ صحابہ کرام ایسی کیفیات میں ہی جیا کرتے تھے، اور ہم بھی ان کی سنت پر تبھی عمل پیرا ہو سکتے ہیں کہ ہم بھی ایسی ہی کیفیات میں صبح و شام جیا کریں، اور اپنی زندگی کو اسی طرح کیفیت عشق کے راستوں پر اور عاشقوں کے راستوں پر استوار کر۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔